अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ बहरीन फातिमा। तो प्रोग्राम में हम बात करेंगे वजारतों के मज़े लूटने, मनचाही कानून साजी और इंतखाबात में हर मुमकिन रोड़े अटकाने के बाद साबिक हुकूमती इत्तेहाद पैंथरा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं बिलावल को हर मसले का हल इंतखाबात में दिखाई दे रहा है, तो कहीं मौलाना फजल रहमान साहब को इलेक्शन में इंतशार और रियासत डूबती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाए नून लीग के सबको इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड के जो है वो शिकवे शिकायतें जो है वो दिखाई दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी सूबाई और वफाकी कबीना में नून लीग के हिमायती वुज़रा के इल्ज़ामात भी आयद कर रही है, तो वहीं एजाजुल हक साहब कह रहे हैं कि इंतज़ामी मशीनरी नून लीग को सपोर्ट कर रही है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल की तैयारियों के सिलसिले में आज जो है नून लीग ने बड़ा जलसा भी किया। इस पर भी हम आज बात करेंगे, अपने पैनलिस्ट की राय भी जानेंगे। और नवाज शरीफ साहब ने ये ऐलान किया है कि उनकी पहली और आखिरी तरजीह जो है वो है मईशत की बहाली है, और उन्होंने कहा है कि तरक्की का सफ़र जहाँ रुका था वहीं से शुरू होगा। तो हसन साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से आज नून लीग ने एक अच्छा जलसा भी किया है, जिस तरह से मरियम नवाज़ काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी दिखाई दे रही थी, और वो ये भी कह रही थी कि जबकि नवाज शरीफ साहब के दौर में महंगाई तो सिर्फ 2% थी, लेकिन अब जो है वो मज़ीद जो है रोज़ डेली बेसिस पे 2% बढ़ रही है। क्या वाकई वो दुरुस्त फरमा रही थी? चले पहले तो हम मरियम नवाज शरीफ साहिबा और मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद देते हैं कि जलसी से जलसे में कुछ जो है वो तब्दीली नज़र आई, और एक लाहौर में और एक ऐसा जलसा कामयाब हुआ जहां पर जिसके मुंतज़मीन या जो पूरी इंतज़ामिया थी वो चंद रोज़ कबल उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो कह रहे थे कि जो ज़्यादा बंदे लेकर आएगा उसे होंडा 125 देंगे। वो इनके मुंतज़मीन थे और तमाम जो है वो गाँव को और पूरी लाहौर की आबादी को वहाँ पर इकट्ठा करना, और एक कामयाब जलसा उनके उस बयानिए की तरह जिस तरह वो अपने बयानिए को डिफेंड करते हैं, लेकिन उससे हट के भी ये जलसा कामयाब करार पाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक अच्छा जो है वो एक इज्तिमा लगाया गया है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि जहाँ से तरक्की रुकी थी वहाँ से तरक्की का आगाज़ होगा। क्या जहाँ पर उनके असासा जात थे वहीं से जो है उनको ला के बाकी जो बड़े थे वो खजाने में जमा हो के वहीं से दोबारा तरक्की का सफ़र शुरू होगा? जहाँ पर जो है ये पूरी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इत्तेहाद, जिसे मैं कहता हूँ PDMI इज इक्वल टू आल बचाओ माल बचाओ, यानी पूरा जो है ABMB पूरा इज इक्वल टू यही बनता है। और क्या है, पूरा इतने अरसे में जो हुआ उसको आप निकाल दें, फिर तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा। उस टाइम सिचुएशन और थी, उस टाइम मुआशी तरक्की का पहिया चलाने के लिए आपका जो मैकेनिज्म और था, उस टाइम हालात कुछ और थे, आज सिचुएशन कुछ और दिखाई देती है। तो आज और उसके तनाजुर में आप किस तरीके से लेकर चलेंगे हमें? यानी आप कोई 8-10 साल पीछे लेकर जाना चाहते हैं और फिर पीछे लेकर जाएंगे, हालात फिर वही होंगे। लेकिन जो बयानिया या जो ज़हन साजी या जो अवाम के ज़हनों में, यूथ के ज़हनों में ये जो चीज़ें एडजस्ट हो गई, जिसकी मैं बार बार बात करता हूं कि ये करप्शन है, लूट मार करके चले गए, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बने, ज़मीनों पर जो है वो कब्जे किए, ठेकेदारों को नवाजा, बेशुमार जो है वो करप्शन के इल्ज़ामात लगे। उसको कैसे ख़त्म करके आप जो है वो तरक्की का सफ़र वहाँ से शुरू करेंगे, इस पर भी सवालात उठते हैं। हाँ, ये कहना कि कायद जो है वो मुस्लिम लीग नून के आ रहे हैं और उसके लिए भरपूर जलसा होगा, तो मैं समझता हूं कि जलसा भी आप कामयाब कर लें। लेकिन सवाल फिर वहीं पर आता है कि तमाम सियासी जमातें जो PDM में 16 महीने जो इनकी परफॉर्मेंस रही उसको अवाम किस तरीके से माइनस कर दे, ये मुझे कोई मुस्लिम लीग नून का या PDM जमातें तमाम मिलकर ये समझा दें तो शायद हम मान जाएंगे। ये वो अशराफिया है कि इनके लिए स्कूल हो, कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल्स हो, इनके लिए मुराद हो, इनके लिए तमाम चीजें हो, तो वो मुल्क से बाहर हैं। गरीबों के लिए सारा कुछ पाकिस्तान में है। इनको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। गरीबों के लिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड एडजस्ट किया गया था वो उससे कई गुना नीचे जा चुके। लेवल पता नहीं कहां का कहां रह गया, नजर ही कहीं नहीं आता। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? मुआशी प्लान की अगर बात की जाए तो ये मैं कल भी आपके सामने रख रहा था, आज भी मेरे पास कुछ और मैंने इदादो शुमार निकाले कि एक्सपोर्ट जो है वो अगर 30.70 बिलियन डॉलर पे स्टैंड कर रही थी नवाज शरीफ साहब के जमाने में 2013 में जब ये गए, तो जो 2017 था 27.98 यानी कम हो गई थी, और इंपोर्ट जो है वो बढ़ गई थी। तो फिर हम इन चीजों को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? फिर अगर आप आ जाए ये जो बात करते हैं कि एवरेज इन्फ्लेशन की, महंगाई उस टाइम कंट्रोल की, उस टाइम डॉलर की सिचुएशन जैसे जैसे कम होती गई, 105 पे डॉलर था जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी, जब गई थी तो 52 रुपए पे डॉलर था। महंगाई ऑटोमेटिकली कम होनी थी, 4% पे लेके गए थे।
لیکن اس کو کیسے بھول جائیں کہ مسلم لیگ نون کی جب یہ 16 مہینے کی پرفارمنس تھی تو اس ٹائم معاشی ترقی 6.3 پر سٹینڈ کر رہی تھی, جب یہ گئے تو 0.3 پر چھوڑ کے گئے. اس کا جواب کون دے گا؟ تو پھر جو کیسز معاف کروائے گئے, جو آپ نے اپنے جو ہے وہ سسٹم لگا دیا, پھر یہ نہ کہیں کہ ہم جو ہے وہ احتساب کی باتیں کرتے ہیں. میں کیونکہ خود گراؤنڈ پہ جا کے رپورٹنگ کرتا ہوں, میرے پاس بڑے ایویڈنس موجود ہیں, اور خود جو ہے وہ یہ اب میں کیا کن کا نام لوں. حسن صاحب وہ کریڈٹ تو آپ دیں نا, آپ وہ کریڈٹ تو دیں نا. وہ دیکھیں نا, وہ کہہ رہی ہیں کہ جیسے پاکستان کو ایٹمی طاقت کس نے بنایا, دہشت گردی کا خاتمہ جو ہے نواز شریف صاحب نے کیا, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا. یہ کریڈٹ تو آپ دیں نا انہیں. دیکھیں کچھ چیز چھوڑی ہے کہ جو کام انہوں نے نہ کیا ہو. ہم تو کہتے ہیں کہ وہ آئیں, پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالیں, حالات بہتر ہو, معاشی ترقی جو ہے وہ بہتر ہو, معیشت کا پہیہ چلے. ہم نہیں چاہتے, ہم تو چاہتے ہیں یہ جو تقسیم پیدا کی ہے, یہ جو انتشار پیدا ہوا ہے, یہ گالم گلوچ کا جو سسٹم جو اس کا نفاذ ہو گیا ہے, یہ جو سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر نہیں آنا چاہتے, یہ اس پر کام کریں. معیشت اس وقت بہتر ہوگی جو میں سمجھتا ہوں کہ جب تمام سیاستدان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہماری سیاست, ہماری باقی چیزیں, ہمارے ذاتی مفادات, ہمارے اشرافیہ کی تمام مراعات اور تمام کچھ نظر انداز کرتے ہوئے ہم نے ریاست کو پہلے آگے رکھنا ہے اور ریاست کی ترقی کے لیے آگے جانا ہے. ریاست ترقی کرے گی تو غریب آگے نکلیں گے, ملک ترقی کرے گا, سچویشن بہتر ہوگی. لیکن دوہرا معیار تو نہ رکھے کہ اشرافیہ ہو یا حکمران ہو, اقتدار پاکستان میں لینا ہے, سارا کچھ جو ہے یہاں سے انہوں نے کھانا پینا ہے اور عیاشیاں وہاں پہ کرنی ہے. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا, سعد رسول صاحب اگر گائیڈ کر سکیں اور رہنمائی فرمائے, میں مجھ سمیت لاکھوں افراد یہ پوچھنا چاہتے, کروڑوں افراد, کہ ایک شخص جس کو سزا ہو چکی اس کو کیسے ریلیف دیا جا سکتا ہے, اس کو کیسے جو ہے وہ قانونی طریقے سے آئے, کیسے اس کی ضمانت ہو سکتی ہے. میں نے تقریباً کچھ 16 سے زائد سینئر وکلا سے میری بات ہوئی ہے, کوئی ایک بھی اس چیز پر جو ہے وہ آمادہ نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایسے شخص کو جو مفرور ہو, سیٹیفائیڈ مفرور ہو, اور دوسرا جس پر بالکل کلیریٹی ہو, جس میں کیٹاگوریکلی مینشن کیا گیا ہو کہ یہ سزا یافتہ ہے, اس پہ کوئی اپیل بھی نہ ہو, اور وہ ملک سے باہر چلا جائے, اور پھر آپ یہ کہیں کہ نہیں کہ اب وہ آئیں گے تو ہم ان کو ریلیف مل جائے گا. اس پر عدالت جو ہے وہ بڑا سنجیدگی سے, میرے خیال یہ بڑا سنجیدگی والا معاملہ آگے شروع ہونے والا ہے. آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے. حسن صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح سے حسن صاحب یہ فرما رہے تھے, اور واقعی یہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جب لینڈ کریں گے انہیں جو ہے وہ ضمانت ان کے پاس ہوگی. اتنا یقین, اتنا کانفیڈنس کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی صاحب. دیکھیے, رانا صاحب کا اور پاکستان مسلم لیگ نون کا کانفیڈنس تو عدالتوں پہ بہت عرصے سے ہے, اور اگر ایک ہونا بھی چاہیے نا 1997 والا پیریڈ آپ تھوڑا سا نکال دیں, اگر میں بات پوری کر سکوں تو, کہ اور درمیان میں اگر آپ 1997 والا پیریڈ کو تھوڑا سا نکال دیں جب عدالتوں پہ چڑھ دوڑے تھے, تو کانفیڈنس تو نواز شریف صاحب کا بہت ہونا بھی چاہیے جس طرح آپ نے کہا, اور اس کے بہت سی وجوہات بھی ہیں. حسن صاحب نے کہا کہ اب سے پہلے ہمیں ایسی عدالت کی, قانون کی, پاکستان میں کیا ہماری کامن لا جورسڈکشنز تمام میں, بھارت میں آپ دیکھ لیں ادھر ادھر, آپ کو بہت ہی شاید کہیں چیدہ ملیں اور نہ ہونے کے برابر ہوں, یا کسی بہت ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں ہوں, جہاں پہ ایک شخص کنوکٹ ہو چکا ہو, عدالتوں کو مطلوب ہو گارنٹی دے, ایفیڈیوٹ جمع کروائے, اس سب سے عاری ہو کہ ملک سے چلا جائے اور عدالتوں کے پاس واپس نہ آئے, ایک ایسی وجہ کی وجہ سے, ہیلتھ ریزن کی وجہ سے, جس کے باوجود وہ کسی ایک دن ہسپتال میں ایڈمٹ نہیں ہوا, کوئی پروسیجر اس طرح کا میجر استعفیٰ کے خط کے علاوہ لگا نہیں کہ ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایسی تو کوئی نظیر نہیں آپ کو ملے گی جہاں پہ ایسے شخص کو عدالتوں نے قانون اور آئین کی بیسس پہ کامن لا جورسڈکشنز میں, صرف پاکستان میں نہیں, تمام کامن لا جورسڈکشنز میں آپ کو یہ نظیر نہیں ملے گی کہ ان کو کوئی ریلیف دیا گیا ہو. لیکن اسی طرح ہے یہ بات کہ یہ تو بڑی عجیب سی, ہم نے بڑی زیادتی کی کہ ہم نے ایک عام قانون کو نواز شریف صاحب پہ لگایا, کیونکہ نواز شریف صاحب پہ اب سے پہلے بھی پاکستان کے قانون میں بہت سی ایکسیپشنز کریٹ ہوئی ہیں. فار ایگزامپل, اگر سپریم کورٹ کے اندر کوئی ریویو فائل کرنا ہو کسی ججمنٹ کا, یا اپیل فائل کرنی ہو, تو اپیل کا اور ریویو کی ایک مدت ہوتی ہے جس کے اندر سپریم کورٹ کے اندر فائل کیا جاتا ہے, اس کو لمیٹیشن کہتے ہیں. وہ 30 سے 90 دن کی میعاد کی مختلف اوقات کے اندر مدت ہوتی ہے.
نواز شریف صاحب کے کیس کے اندر ایک اپیل 9 سال بعد سنی گئی اور سپریم کورٹ نے اس میں ریلیف دیا. یہ ہماری تاریخ کا جوڈیشل ہسٹری کا کے اندر موجود ہے. حمزہ شہباز صاحب کو جس طرح کی لاہور سے بیل دی گئی کہ آپ آئندہ بھی کسی کرائم کے اندر اگر آپ کو اریسٹ کرنا ہوگا تو 10 دن پہلے بتایا جائے گا, جس کے بعد اس طرح کے دیگر آرڈرز آئے, وہ اس سے پہلے پاکستان کی جوڈیشل تاریخ کے اندر اس طرح موجود نہیں تھا. تو قانون تو ایک جگہ ہے, ہم نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ماضی کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے قانون اور آئین کے تمام پہرے ہٹا کے, ان بندشوں کو ہٹا کے, ان بیڑیوں کو ختم کر کے, تو ہمیں نواز شریف صاحب کے لیے ایک ریڈ کارپٹ کھولنا چاہیے. اور یہ جہاں تک یہ ہے والا بھی تو ہم نے انصاف کتنے دیکھا نا ساتھ صاحب, ہم نے وہ بھی تو انصاف دیکھا نا. میں گزارش کروں, مجھے اس بات کا مطلب نہیں پتا کہ گڈ ٹو سی یو والے انصاف کا کیا مطلب ہے. کیا کسی شخص کو ویسے عدالت کے اندر اگر آپ ویسے مجھے کیونکہ کچھ اتفاق ہے عدالت میں جانے کا اپنے پیشہ ورانہ کاموں کی وجہ سے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ ججز ہمیشہ بہت اچھی طرح گریٹ کرتے ہیں سائلین کو بھی, وکلاء کو بھی. تو اگر اس کے اندر آپ کا کوئی مقصد یہ ہے کہ کوئی فیصلے ایسے ہوئے جو قانون اور آئین کے خلاف تھے, تو ان فیصلوں کے اوپر چلیے بات کرتے ہیں کہ وہ گڈ ٹو سی یو والا کون سا انصاف ہے. اگر اخلاق کے اوپر آپ بات کر رہی ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ اس کا انصاف کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتا ہے. ٹھیک ہے, انصاف جو ہے وہ سب کے لیے بالکل جی بالکل انصاف کے لیے جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, ایکوالٹی ہونی چاہیے بالکل. اور مجھے ناظر بریک کی جانب بڑھنا ہے اور پھر بات کریں گے ہم بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اور عادل صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح سے بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے انتخابات میں ہے, لیکن مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں انتشار اور ریاست ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جس طرح سے یہ بیانیے بدلے جا رہے ہیں تمام سیاستدانوں سے, کیا دیکھتے ہیں آپ کہ تمام جو سیاستدان ہیں عوامی حمایت کے پیمانے پر کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں, اپنا بیانیہ تو ہے نہیں, کارکردگی بھی ہے نہیں. جو حالیہ حکومت میں وہ جو 13-14 جماعتیں جنہوں نے مل کے حکومت بنائی تھی, تو اس میں تو کچھ بھی نہیں کیا, بلکہ اس میں ڈیزاسٹر ہی ڈیزاسٹر تھا, معاشی تباہی تھی. یہی وجہ ہے کہ آج مریم صاحبہ اپنی پارٹی کے جو آفیشیل صدر ہیں ان کی خدمات کا ذکر وہ بلکہ کسی بھی جلسے میں نہیں کر ہی نہیں پا رہی. ان کو ڈس اون کر رہی ہیں, ان کی حکومت کو ڈس اون کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں جی وہ جو ماضی میں ہماری حکومتیں تھیں وہ ٹھیک تھیں, ان سے بہتر تھیں, وہ یہ خود کہہ رہی ہیں. تو اس میں اب یہ سیاسی جماعتیں کیا کہیں. اچھا, پھر یہ کہہ رہی ہیں یہ اپنا بیانیہ, پھر اپنا نظریاتی بیانیہ بھی ہے نہیں, تو یہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ایک دوسرے کو پنچ کرنے کے لیے, اپنے سیاسی مفادات کے لیے اس طرح کی بات کر رہی ہیں. اگر کوئی کہہ رہا ہے نا کہ الیکشن ہی مسئلے کا حل ہے, وہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ اس کو بڑی جمہوریت کی فکر ہے, وہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ اس کو آئین کے ان آرٹیکلز کی بڑی فکر ہے جن پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. ان کے ایشوز کچھ اور ہیں. اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو گئے تو انتشار پھیلے گا, کوئی سردی کا بہانہ ہے, کوئی فلاں بہانہ ہے, ان کا معاملہ بھی کچھ اور ہے. کسی کو کسی جاری آپریشن سے مسئلہ ہے, کسی کو افغانوں کے نکالنے سے مسئلہ ہے, کسی کو غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف آپریشن سے مسئلہ ہے, کسی کو نگران سیٹ اپ میں حصہ نہ ملنے پر مسئلہ ہے, کسی کو اس بات پہ. اس ملک میں جو الیکشن کی وجہ سے چاہتے ہیں, جی بالکل چاہتے ہیں. اور اس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے لوگ, لیکن اس وقت خود چونکہ سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں, انہیں تو الیکشن کی جو وہ ظاہر ہے اس سے پہلے زیادہ الیکشن کی بات کر رہے تھے, اس وقت ان کو بھی پتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے ڈسکوالیفائڈ بھی ہے, اور اس وقت الیکشن میں جانا شاید ان کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہوگا. لیکن جو بات ہو رہی تھی نا کہ بریک پہ جانے سے پہلے سعد رسول صاحب سے, کہ ان کے یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا جو عدالتوں پر اعتماد ہے, نون لیگ کا جو عدالتوں پر اعتماد ہے, یہ اعتماد عوام کا سسٹم پر, عدالتی نظام پر اعتماد ختم کر دے گا. وہ اس طرح ختم کر دے گا کہ نہ صرف ان کے جو حامی ہیں ان کا بھی اعتماد اس سے ختم ہوگا کہ دیکھیں نا جی یہ عدالتوں نے کیا کیا,
میاں نواز شریف کے ساتھ، کیا ظلم ہو گیا ان کے ساتھ. اور اب دیکھیں نا، اب دوبارہ وہ واپس آ رہے ہیں، وہ اب اپنے میرٹ پہ واپس آ رہے ہیں اور ان کا بھی اعتماد ختم ہوگا. جن کو پتا ہے کہ ماضی میں جن کی یادداشت ابھی کچھ موجود ہے کہ 2016-17 میں کیا ہوا، کون سے وہ بڑے بڑے گاڑیاں بھر کے ایویڈنس جو ہیں وہ عدالت عظمیٰ میں لوگوں نے اپنی آنکھوں میں وہ فوٹیجز دیکھیں، اور اس کے بعد آج ان کو باعزت طریقے سے پوری طرح وہ خود دعویٰ کر رہے ہیں نون لیگ والے کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ جو ہے وہ کیا جائے مستقبل میں، اور ہم جو ہے. ٹھیک ہے سر صاحب، آپ کی جانب آؤ گی. جس طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کمپین تو کر رہی ہیں، لیکن جب تک مریض جو ہے ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرے گا تو یہ تو مرض بڑھتا جائے گا. یہ کس جانب وہ اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے فضل الرحمان صاحب کیا باتیں کرتے ہیں، میرے سے تو تھوڑی سی بلند ہیں ان کی سوچ بھی، ان کی باتیں بھی، تو میں بہت حقیر ہوں اور اس بارے میں قیاس آرائی نہیں کر سکتا. لیکن میں یہ ضرور دعا کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی پارٹی الیکشن کے اندر بھرپور طریقے سے شرکت کرے. جب بھی وہ الیکشن ہو، اللہ کرے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق اس ٹائم لائن کے اندر ہوں، عدالتوں کے فیصلوں کے مطابق ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ الیکشنز میں بہت سارے بھرم ٹوٹیں گے. میں نے میرا یہ خیال جی صاحب کہیں ایسا تو میرا یہ خیال ہے بصد احترام، اگر میں جی آپ کا جی کہ میرا یہ خیال ہے کہ بہت سے ایسے سیاسی ریالٹیز ہیں جن کو ہم ریالٹیز تسلیم کر بیٹھے ہیں کہ شاید یہ خاندان اور یہ خاندان اور ان کے سپوت اور یہ خاندان اور ان کے، کہ شاید یہ ہماری قسمت، پاکستان کی، یہاں کے 250 ملین لوگوں کی، یہاں کے آنے والی جنریشنز کی قسمت شاید انہی چند لوگوں اور پھر ان کے ابنے اور پھر ان کے ابنوں سے جڑی ہوئی ہے. یہ بھرم ٹوٹنے چاہیے اس ملک کے اندر. یہ بت جن کی ہم کلچرلی پوجا کر بیٹھے ہیں، ان کو ٹوٹنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن اس ملک میں جب بھی ہوگا وہ ان بتوں کا صفایا کرتے. صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح مولانا صاحب کے حوالے سے شاید انہوں نے جو گل کھلائے ہیں خیبر پختونخوا میں، سندھ حکومت میں کرپشن کے بار دکھائی دیتے ہیں، شاید ان کو یہ خدشات ہے کہ اگر یہ کیسز کھل گئے اور تحقیقات ہو گئیں اور جو بڑے پیمانے پر ایکشن ہو رہے ہیں معاشی اور ترقی کی بحالی کے لیے، تو شاید ان کو یہ خدشات تو نہیں ہے کہ یہ چیزیں کھلتی چلی جائیں تو یہ وہ سارے ان کے معاملات سارے ختم ہوتے چلے جائیں گے، پھر کوئی ایک نئی پارٹی سامنے آ جائے گی جن کو عوام شاید کسی اور کو تسلیم کر لے. دیکھیے اس وقت ہم تقریباً ایک ہی سوال کے گرد ایفیکٹولی گھوم رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ عوام کس کو تسلیم کرے گی. اگر چند لوگ آپس میں سیاست میں اکٹھے ہو جائیں تو کیا اتنی عوام ہو جائے گی کہ جلسہ گاہ بھر جائے اور لوگ تسلیم کر لیں گے؟ کیا چند کچھ اور لوگوں کو اگر اکٹھا کر دیا جائے، یا آپس میں سیاستدان بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کوئی کسی سے ناراض ہو جاتا ہے، کوئی کبھی کسی سے راضی ہو جاتا ہے، کبھی کوئی پردے کے پیچھے پی ڈی ایم بن جاتی ہے، کبھی وہ ٹوٹنے کے قریب آ جاتی ہے، عوام کس کو تسلیم کرے گی اور اس کی وجوہات کیا ہوں گی؟ کیا وہ ایک جلسے سے، ایک بیانیے سے، ایک شخص کے واپس آنے سے کیا عوام کے دلوں میں کوئی تبدیلی آ جائے گی؟ اس بات کا فیصلہ تو اسی دن ہوگا جس دن عوام سے پوچھا جائے گا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے بصد احترام کہ اب وقت کے اندر ہم ایک ایسے وقت سے گزر رہے ہیں جہاں پہ عوام کے دلوں میں جو بھی پاکستان کی محبت ہے وہ ہے، اور وہ لوگوں کو جج کر رہے ہیں، لوگوں کو سن کے اپنی اپینین چینج نہیں کر رہے. میرا نہیں خیال کہ لوگ کسی ایسے میجر سیاستدان کو سن کے ٹھیک ہے صاحب، آپ کا کامنٹ آ چکا ہے. یقیناً اس کا فیصلہ تو عوام ہی کرے گی اور اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں امن کی کنجی مسئلہ کشمیر اور ساتھ ساتھ مسئلہ فلسطین کا وہاں کے عوام کے مطابق دیر پا حال میں پوشیدہ ہے. تو وہیں امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی بیجا حمایت سے خطے میں ایک طویل جنگ کا خطرہ جو ہے دوبارہ منڈلا رہا ہے، اور 70 سال سے فلسطینیوں پر زمین تنگ کی ہوئی ہے، اور اسرائیل نے 2007 سے غزہ کا محاصرہ کر رکھا ہے. ایسے میں حماس کی طرف سے آپریشن کیا گیا جس کی وجہ سے اسرائیل کو کافی نقصان بھی
उठाना पड़ा है। आखिरी इतलात तक 500 इसराइली हलाक और 1800 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, और जिसके नतीजे में इसराइली बमबारी से 480 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 1900 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। तो वहीं OIC ने आलमी बरादरी से मुदाखलत करने और फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइल जाहिरियत रुकवाने का मुतालिबा भी किया है। दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में भी भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस्तिस्बाब राय के हक़ को भी दुबा रखा है। साथ साहब, आपकी जानिब आऊँगी, क्या देखते हैं आपके फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के अवाम को अमन कब नसीब होगा? देखिए, कश्मीर की आवाम के ऊपर तो हम जितनी बात करें कम है, और अनफॉर्चुनेटली पिछले 2-2.5 साल में हमारी अंदरूनी सियासत की वजह से शायद उस तरह की बात हम नहीं, शायद क्या यकीनन हम उस तरह की बात नहीं कर सके अपने इंटरनल मीडिया के ऊपर जिस तरह हमें करनी चाहिए थी, या डिप्लोमेसी के अंदर। और उसके तनाज़र के अंदर इंडिया की भारत की बर्बरियत, वहाँ की फैशिज़म, उसको तो जितना भी उजागर किया जाए कम है। लेकिन ये लम्हा एक ख़ास लम्हा है फ़लस्तीन के लिए जिस पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। हमारे ही भाई कश्मीर में भी हैं, हमारे ही भाई फ़लस्तीन में भी हैं। फ़लस्तीन के अंदर अब से पहले ख़ास तौर पे 1967 की वॉर के बाद से तकरीबन एक वन वे बर्बरियत इस तरह की थी जहाँ पे दूसरी साइड को बिल्कुल पसपा कर दिया गया था, फ़लस्तीनियों को बिल्कुल पसपा कर दिया गया था। और एक तरफ हमें बहुत बड़ा इजरायली मिलिट्री माइट, टेक्नोलॉजी, पैसा, दीगर इस तरह की बड़ी बड़ी चीज़ें, जो भी दुनिया में बेहतरीन टेक्नोलॉजी, बेहतरीन हथियार, बेहतरीन प्रोसेसेस, बेहतरीन मिलिट्री मैसर है, वो हमने देखा कि पिछली बहुत सी दहाइयों के अंदर इसराइल को मैसर रही। और दूसरी तरफ बिल्कुल बच्चे और पत्थर और इस तरह की बात थी। ये जो ऑफेंसिव इस दफ़ा हमास ने किया है, इसने बहुत से बुत तोड़ दिए मशरिक़ वस्ता के। इस बुत को तोड़ दिया कि कुछ के चंद बिल्कुल दर बदर पिछले 40-50 साल से रहने वाले लोग जो कि अपना मुल्क, अपनी कौम ढूंढ रहे हैं, कि उनको आप जितना भी पसपा कर दें, जो आज़ादी की लहर है वो किसी ना किसी तरीके रास्ता अपना ढूंढ ही लेती है। और जो भी डेस्पोटिज्म की गवर्नमेंट हो, जो भी फाशिज्म की गवर्नमेंट हो, जो भी अपार्थाइड की रजीम दुनिया में कहीं पे मुसल्लत करने की कोशिश करता है, तो आज़ादी की किरण, वो कितनी ही छोटी वो शमा क्यों ना हो, लेकिन वो उस पे किसी ना किसी दिन हावी आ जाती है। और हमने देखा कि पिछले 30-40 घंटों के अंदर इसराइल जैसी इतनी बड़ी मिलिट्री फ़ोर्स को, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजिकल फाइनेंशियल फ़ोर्स को बिल्कुल एक सरप्राइज़ मिला जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था। अब से पहले इंतफादास भी हुई, दीगर चीज़ें भी हुई मशरिक़ वस्ता के अंदर, इसी इसराइल फ़लस्तीन के अंदर, लेकिन इस तरह इनकर्जन्स करके टाउन्स में से तक जंगें नहीं आई इसराइल के अंदर इस तरह 67 के बाद। तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा है मेरा ख्याल है, जो कि मशरिक़ वस्ता की पॉलिटिक्स को, इस रीजन की सिक्योरिटी रजीम को, हमारी सिक्योरिटी अलायंसेस को, इसके ताने बाने पाकिस्तान से ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस खित्ते की नेशनल सिक्योरिटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जो कि कनेक्टेड है मेरा ख्याल है मशरिक़ वस्ता की नेशनल सिक्योरिटी से। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी से बिल्कुल। आदिल साहब, आपकी जानिब आऊँगी, आप क्या देखते हैं यूक्रेन, फ़लस्तीन और कश्मीर के मामले पर मगरिब का दोहरा मयार क्यों है? बिल्कुल दोहरा मयार है, और इस दोहरे मयार की वजह से ही आज इस दुनिया के जो इस वक्त बड़े चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, ये गैर मुनसिफाना मयार इनका, उसकी बड़ी वजह ये है। और अब देखें कि अब वो हमास को एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करने की जो बात कर रहे हैं, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है उसकी जो इस हवाले से डेफिनेशन है, ये वो उस पर पूरा नहीं उतरती। उसमें एग्रेसर की बाकायदा उसको डिफ़ाइन किया गया है, जो UN की जो करारदाद है 3314 जो करारदाद नंबर है, उसके मुताबिक असल जो जारे है, जो असल एग्रेसर है, वो इसराइल है। वो हर तरह से वो उस डेफिनेशन पर वो पूरा उतरता है। लेकिन वो जो आपने सवाल किया दोहरे मयार का, साथ रसूल साहब, जो
سوال کیا گیا دور معیار کا، میں اصل میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ فرق کوئی نہیں پڑتا، لیکن ان کا اپنا دوہرا معیار ایکسپوز ہو رہا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح ساتھ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ کس طرح بڑے بت ٹوٹے. اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی ناک کٹ گئی. دنیا کا بہترین سرویلنس کا نظام، دنیا کا بہترین ڈیفنس سسٹم اور جدید ترین ڈرونز جو ہر وقت سرویلنس کر رہے ہیں، ان کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، اور اپنی آزادی حاصل کرنے کا جو جذبہ ہے وہ اس ٹیکنالوجی پہ، اس جدید ترین ڈیفنس سسٹم پہ غالب آیا، اور ان کو ابھی تک ہوش نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے ہیں اسرائیلی ہمیں سمجھ نہیں آئی ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. لیکن اس کی ٹائمنگ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کی لڑائی کسی ریگولر آرمی سے نہیں ہو رہی، ان کی لڑائی ایک آزادی حاصل کرنے والے ایک چھوٹے سے گروہ سے ہو رہی ہے، اور اس نے ایک بڑی طاقت کو ایکسپوز کر دیا. اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے. اس کی ٹائمنگ اس طرح اہم ہے کہ ایک ایسے وقت میں، اب سے کچھ دن پہلے جب اسرائیل کے پرائم منسٹر نے UNGA کے اجلاس میں ایک نیا نقشہ دنیا کے سامنے رکھا، نارملائزیشن کی بات کی، انہوں نے جو ایک نئے مڈل ایسٹ کے حوالے سے بات کی، جس کا مرکز جو ہے وہ انہوں نے اسرائیل کو ظاہر کیا. اس کے ساتھ ہی جو مڈل ایسٹ پروسیس، جو پیس پروسیس چل رہا تھا، جس کو امریکہ لے کر چل رہا تھا، اور اب سعودی عرب کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ چل رہے تھے. پھر ایک کوریڈور کی بات ہو رہی تھی جو انڈیا سے لے کر یورپ تک اس نے جانا تھا، اور مڈل ایسٹ کے بہت سے جو ممالک ہیں ان کو ٹچ کرتے ہوئے جانا تھا. یہ تمام چیزیں ڈسرپٹ ہو کے رہ گئی. ان کو بڑا دھچکا لگا ہے اس پیس پروسیس کو جو وہ لے کر چل رہے تھے، اپنے انداز میں لے کر چل رہے تھے، اس کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں تک اس کا جو بڑا ڈیمیج جو حماس نے ان کو نقصان پہنچایا ہے، آنے والے دنوں تک اس کو کیلکولیٹ کرنے میں، یعنی اس کو وقت لگے گا. لیکن اس کی ٹائمنگ جو ہے اس حوالے سے، یہ جو میں نے جو ایشوز آپ کے سامنے رکھے ان کے حوالے سے یہ بہت عام ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس طرح سے حماس نے آپریشن کے ایک بڑا چیلنج ہوگا اب اسرائیل کے لیے. تو حسن صاحب آپ کی جانب سے آؤں گی کہ آپ دیکھتے ہیں 75 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں یہی معاملات ہیں، یہی صورتحال ہے. اسلامک ممالک جو ہیں کیوں اب تک فلسطین اور مسئلہ کشمیر کو کیوں نہیں حل کروا سکے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ جو عالمی طاقتیں ہیں وہ ان کی اگر اسرائیل کو سپورٹ حاصل نہ ہو تو وہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھنٹہ کیا یہ 1 منٹ بھی جو ہے وہ کسی جگہ پر قبضہ نہیں جو ہے وہ قائم رکھ سکتے. اور اسی طرح اگر آپ کشمیر کی بات کر رہی ہیں تو کشمیر کے معاملات بھی ایسے ہی ہیں. اس کو بھی میں اس اینگل میں دیکھوں کہ جو UN نے ہے یا UNO اور OIC، دونوں اس طرح کے پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ڈسکشن ہو، اور اس پر اگر کوئی فیصلہ ہو یا کوئی قرارداد کسی کے خلاف پاس ہو یا کسی حق میں، تو اس پر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. لیکن آج تک یہ دونوں فورم جو ہے وہ قراردادیں بھی پاس کرتے ہیں، فیصلے بھی ہوتے ہیں، لمبی لمبی تقاریریں بھی ہوتی ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن کہیں پر نہیں ہوتی دکھائی دیتی. کشمیر کا معاملہ دیکھیں، آج تک ان کی ایک قرارداد پر عمل درآمد ہوتا دکھائی نہیں دیا. اور یہ فلسطین کے معاملے پہ دیکھیں، OIC بول کر تھک گیا، لیکن مجال ہے کہ کسی نے جو ہے وہ اس کے حوالے سے کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہو. لیکن آخرکار کیا ہوا؟ اسرائیلی نے جس طریقے سے فلسطین کی عوام کو ان کے حقوق سلب کر رکھے تھے، ان کا سانس لینا جو ہے وہ بند کر رکھا تھا، تو آخرکار فلسطینیوں نے پھر کسی نہ کسی طریقے سے تو ایکشن میں آنا تھا. آج بھی اگر دیکھیں تو فلسطین اور اسرائیل کا میں جو لڑائی کا دوسرا دن ہے، حملوں سے 350 سے زائد اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں. اور پھر جب دیکھیں تو حماس نے جو آپریشن لانچ کیا، یہ جس کی ابھی سعد رسول صاحب اور عدیل ورائے صاحب بات کر رہے تھے، میں اسی کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ جو حماس نے آپریشن لانچ کیا اس میں پیرا گلائیڈنگ بھی استعمال کی گئی، کشتیوں کے ذریعے سمندر سے بھی گئے، موٹر سائیکلیں بھی استعمال کی. تمام کی تمام اسرائیلی کی وہ جو انٹیلیجنس تھی، جو شباک تھی اور پھر موساد تھی، اور ان کے جو انٹیلیجنس اور سرویلنس کا ایک وہ دعویٰ کرتے تھے کمال سسٹم ہے. پھر وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ بارڈر پر ہم نے سمارٹ سینسر لگا رکھے ہیں. تمام کے تمام تو اڑا کر رکھ دیے حماس نے. پوری دنیا میں ایک تماشا بن گیا کہ یہ اسرائیلی جو بڑے دعویٰ کرتے تھے کہ ان کے پاس انٹیلیجنس کا سسٹم ہے، ان کو جو اسلحہ پرووائڈ کیا جاتا ہے، ہم فلاں کر دیں گے، انہوں نے اڑا کر رکھ دیا. اب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ حماس نے
یہ پورا جو اسرائیلی کا نظام تھا وہ تو ایک 10-12 گھنٹوں میں سائیڈ لائن کر دیا، خاک میں ملا دیا. تو اب دیکھیں یہ جو دعوے کرتے تھے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ عوام پر، جب تک جو فلسطینی پر ظلم و ستم ڈھاتے رہیں گے، ان کے سانس بند کرتے رہیں گے، ان کے حقوق جو ہے وہ پامال کیے جاتے رہیں گے، تو وہ ایک نہ ایک دن تو باہر آئیں گے، اور وہ باہر آئے. اور اب جو ہے اس میں جتنی عالمی طاقتیں ہیں، خاص طور پہ آپ دیکھیں برطانیہ، امریکہ اور یہ سارے جو اسلحہ پرووائڈ کرتے ہیں اسرائیل کو، وہ سارے اس کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں. اور پھر دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ ٹائمنگ بھی بہت اہم ہے. وہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، ایک طرف آپ دیکھیں کہ سعودی بادشاہ جو ہے وہ امریکہ میں کہاں پہ انٹرویو دے رہے تھے، وہاں پر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، پھر اس کو تسلیم کرنے نہ تسلیم کرنے کا معاملہ چل رہا ہے. پھر دوسری طرف فلسطین کی جانب سے، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو سارا اکٹھا ہونے جا رہے ہیں. لیکن مجھے یہاں پر ایک سوال جو ہے جو میرے ذہن میں اٹھتا ہے، مجھ سمیت کئی پاکستانیوں کو، کئی مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم مسلم ممالک اکٹھے ہو کے یہ معاملہ حل کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیوں ہم جو ہے یہ مغربی طاقتوں اور عالمی طاقتوں کے ذریعے کھیلتے دکھائی دے رہے ہیں؟ کیوں وہ بھرپور طریقے سے مسلم ممالک اکٹھے ہوں؟ تو میں کہتا ہوں مجال ہے کہ کیوں جو ہے مسلم ممالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے. یعنی حسن صاحب جو ہے پھر سب جو ممالک ہیں صرف اپنے مفاد کو ہی دیکھ رہے ہیں. کیا فلسطینیوں کا یہ جرم ہے کہ وہ مسلمان ہیں؟ کشمیریوں کا یہ جرم ہے کہ وہ مسلمان ہیں؟ اس وجہ سے جو ہے وہ ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی جاتی، خاموشی ساتھ دی جاتی ہے. اور اقوام متحدہ جو ہے وہ بہت سی جو اس حوالے سے جو ہے آواز اٹھاتا ہے، انسانی حقوق، ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے. جب اس طرح کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو کیوں خاموشی ساتھ دی جاتی ہے؟ تو ناظرین، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیے. پروگرام سے اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.